बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको समा एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम मुजीबर रहमान शामी साहब, मोहतरम सलीम बुखारी साहब और मोहतरम पीजे मीर साहब। हम आज बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी फ़िज़ा किस नौइयत की है और हम किधर को जा रहे हैं। ये वो वक्त होता है कि जब फ़ैसले करने चाहिए, फ़ैसलों के बारे में सोचना चाहिए और जो दानिश्वर हैं उनको अपना रोल अदा करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरा आज का मसला ये जो है वो ये है कि महमूद ख़ान अचकज़ई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया। क्या ये नामज़दगी उनके गुज़श्ता रोज़ की जो तकरीर उन्होंने पार्लियामेंट में की उसकी बना पे की गई? ये मेरा सवाल है। आइए शामी साहब से पूछ लें कि क्या ऐसा ही है या शामी साहब इसके बारे में कुछ और ख्यालात रखते हैं। जी शामी साहब। देखें, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब जो है यानी इस बात में हो सकता है, क्योंकि महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के और पीटीआई के चेयरमैन के दरमियान जो कोई रवाबत अच्छे नहीं रहे। वो तो इनका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, इनकी चादर लेने का और इनके उसलूब का। तो अब जाहिर है कि हालात बदले हैं, मंजर बदला है और महमूद ख़ान अचकज़ई ने भी अच्छे यानी इशारे दिए हैं, अच्छे पैगाम भेजे हैं ख़ान साहब के लिए, और तकरीर जो की है वो भी एक ज़ोरदार तकरीर की है। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि ये ऐसा ज़ोरदार शख्स जो है उनका सदारती उम्मीदवार होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि वो सदर मुंतखब तो नहीं होंगे ना, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ के और उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और मेरा ख्याल यही मतलूब होगा। एक ग्रैंड अलायंस जो है शायद उसका ख्वाब देखा जा रहा है। बगैर अब ये बात जो शामी साहब कह रहे हैं और मुझे इजाज़त दें अगर तो मैं वो फ़िक्रा पढ़ दूँ कि उन्होंने कहा कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की निशानदेही करने की ज़रूरत का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि अब मुदाखलत बंद होनी चाहिए। नंबर एक, ये तस्लीम करते हुए कि आवाम ने जेल में बंद पीटीआई रहनुमा इमरान खान को मैंडेट दिया है, तजर्बाकार सियासतदान ने मुतालबा किया इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्या उस सियासी पार्टी के जो शख्स जेल में है उसने इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया कि उनको रिहाई के लिए एक अच्छा वकील मिल जाएगा जो पब्लिक प्लेसेस पे, पार्लियामेंट में और दूसरे मकामात पे उनका केस बेहतर तौर पे लड़ सकता है? बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ कुछ भी ना आइन के मुताबिक है, ना कुछ किसी, वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द बुक कुछ भी नहीं है। ये दो तकरीरों का हवाला मैं देना चाहूँगा। एक का आपने ख़ुद दे दिया है, महमूद अचकज़ई साहब। उनकी तकरीर के कंटेंट्स को अगर आप देखें तो वो एक रिबेलियन की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में जहाँ जमहूरियत का बड़ा बोला जाता है कि हम जमहूरी मुआशरा हैं, उसमें रह कर उन्होंने जो तकरीर की, मैं ये कि नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो एक प्रोवर्ब है अंग्रेज़ी का, इट डजंट मैटर व्हाट यू से, व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू से इट। जिस लबो लहजे के साथ, जिस लफ्ज़ों के चुनाव के साथ उन्होंने कल वो तकरीर की है, वो कोई अच्छा ओमन मुझे दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि उनकी तकरीर के बीच जो मुतालबा है कि जो जेल में बैठा है अडयाला में उसको आप रिहा करें, मुझे समझ में नहीं आती कि हम किस मुआशरे में ज़िंदा हैं। क्या उनको पार्लियामेंट ने किसी आइन की किसी खिलाफ वर्जी के तहत सज़ा दी है या वो क्रिमिनल एक्ट्स में जेल भुगत रहे हैं? उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं दे आर ऑल ऑफ क्रिमिनल नेचर। क्रिमिनल नेचर के केसेस में मुतालबा कैसे किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर के फलां को छोड़ दें? नहीं सर, आप एक बात कर रहे हैं, आपको पता है कि उन केसेस के हवाले से एक सूबे के वज़ीर आला ने मुतालबा किया है कि वो तमाम FIR ख़त्म की जाएँ फिलफौर। देखिए, यही दूसरी तकरीर का मैं हवाला देना चाह रहा था। वो तकरीर अगर आप सुने तो मुझे 1970s में धकेल रही है उस गुफ्तगू की इको। खुदा ना करे कि हम उस किस्म की कोई सूरत हाल दोबारा देखें, लेकिन लबो लहजे में सब कुछ वो मौजूद है जो उस वक्त कहा गया था। अटक से पीछे धकेलने की बातें हैं, जिन्होंने FIR दर्ज कभी हुआ है ये दुनिया में? FIRs क्रैश हो जाती हैं, अदालतों में जाके ख़त्म हो जाती हैं, बर्खास्त कर दी जाती हैं। ये आप धमकी दे सकते हैं अपने ओथ टेकिंग वाले दिन चीफ मिनिस्टर कि जिसने वो मुकदमा दर्ज किए हैं एक हफ्ते के अंदर वो ख़त्म कर दें वरना सज़ा के लिए तैयार रह जाए। ये कौन सा मुआशरा है? ये जिरगा चल रहा है या एक जमहूरी मुल्क और एक जमहूरी सूबा चल रहा है? मेरी समझ से ये सब कुछ बालातर है।
اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا، کیسے لیا جائے گا یہ میں سجیسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوں. اس ملک میں ایک آئین ہے، اس آئین کی امپلیمنٹیشن کا حلف لیا ہوا ہے. مجھے تو یہ شرمناک بات لگتی ہے کہ آپ 91 لوگ جو آ کے اوتھ لے لیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تو 180 سیٹیں ہیں، ہماری تو 200 سیٹیں ہیں، ہماری 225 سیٹیں ہیں. اب ان کو مطالبے سے روک تو ہی سکتے ہیں نا، مطالبہ تو وہ کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں. مگر مطالبے کی کوئی لاجک ہونی چاہیے نا. اب تو وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 225 سیٹیں واپس دیں. دیٹ مینس سارا اوتھ غلط ہے، الیکشن کمیشن کے رزلٹ غلط ہے. بھائی آپ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، کر لیں کہ وہاں سے صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اوتھ لیا ہے اب اس اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ اوتھ لے لیا آپ ممبر آف دی پارلیمنٹ بن گئے تو پھر تو اس قسم کی باتیں آپ کے نزدیک اصولی طور پہ درست نہیں ہیں. پی جے میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات اچھا صاحب نے کہی، جو بکتا ہے یا خریدتا ہے اسے وفادار سمجھا جاتا ہے، لیکن جو خرید و فروخت کا حصہ بننے سے انکار کر دے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ان کی بڑی پرانی، آپ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو پولیٹیکلی تو ان کی یہ پرانی کہاوت ہے. اب یہ اسمبلی میں بول دیا انہوں نے. دا کوشچن از، دیکھیں یہ خود اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے؟ یہ کس اینگل سے بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ آپ تو کنفرنٹیشن پہ آ گئے ہو بیسکلی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. آپ کہتے ہیں اس کا رول نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی جب تک ہمارے ریجنل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا رول رہے گا. آپ جو مرضی کرتے رہو ان کا رول رہے گا. ہاں، یا آپ یہ جو کر رہے ہو اتفاقی کر لو تو ان کا رول ختم ہو جائے گا. آپ لڑو گے تو کسی نہ کسی نے تو آنا ہے نا، مودی نے تو نہیں آنا، کسی نہ کسی نے تو آنا ہے. تو وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کو 47 سے ہی لے کے چل رہی ہے، کیونکہ آپ 50s کے اندر مہینے بعد 3 4 دن بعد آپ گورنمنٹ چینج کر لیتے ہو. آج آپ آتے ہو، آج پھر لگے رہے ہو. اب الیکٹ ہو کے آئے ہو، ایک مقدس ووٹ لے کے آئے ہو، 91 ہوں 100 ہوں جو ہوں، کام کرو. یہ جو کنفرنٹیشن آپ نے شروع کر دی ہے اور میں کہتا ہوں بے حرمتی آپ کر رہے ہو اپنے پارلیمنٹ کی، اس کو نہ کرو، کیونکہ آپ دنیا میں مذاق اڑا دو گے. وہ ٹرکی کے الیکشنز بھی ہے نا، اب آپ مذاق اڑا دو گے. یہ ایران آپ کب تک کرو گے؟ یہ کب تک کرو گے؟ اور بیسکلی وہ اس وقت تک کرے گے جب تک پارلیمنٹ ختم نہیں ہو جاتی. سر پارلیمنٹ بات وہی ہے. انہوں نے جو بھی بات کی بخاری صاحب نے، یہ اوتھ کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنا اکثریت لا کے یا جو بھی ان کی ممبرشپ بنتی ہے اس کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پی جے ایک سیکنڈ، شام صاحب یہ بڑی اہم بات پی جے نے کر دی کہ اگر پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی ساری جد و جہد ہے تو جو حلف لیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کا، اس کی پروٹیکشن کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں جو حلف لیا گیا ہے وہ دستور کے تحت حلف لیا گیا ہے نا. دستور کی حفاظت کا حلف اٹھایا گیا ہے اور اس کے تابع اپنے حقوق کی بات کی جائے گی نا. تو اس کے تابع، ہاں جی. تو اگر آپ کوئی شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا. لیکن سر یہ جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے کسی اخلاقی قید کا نہیں، اگر ہوتی ضرورت، اگر یہ شخص کو کہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے تو آپ نے اس کو تو حق ہے نا یہ مطالبہ کرنے کا. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بات کہنے کا حق ہے جو بخاری صاحب نے کہی. اس کا جواب دینا چاہیے ان کو جو دوسرے لوگ ہیں کہ بھئی وہ بتا دیں کہ بھئی ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ حکومت نے درج نہیں کرائے. ایک نا، ایک مقدمات تو وہ ہوتے ہیں نا جو حکومت درج کراتی ہے، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں. ایک مقدمات وہ ہوتے ہیں جو مختلف الزامات کے تحت درج ہوتے ہیں، مختلف ادارے درج کرواتے ہیں. تو سب کا ایک قانونی پوزیشن الگ ہوتی ہے. لیکن ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا جو پس منظر ہے اور ہمارا جو ماحول ہے، اس میں تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو کہیں جائیں گی، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کا جواب بھی دینا چاہیے، ان پہ غور بھی کرنا چاہیے. ہم غور کرنے کے لیے بیٹھے، میں آپ سے تجویز مانگ رہا ہوں کیا کیا جائے ساری صورتحال میں. دیکھیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے نا. کئی مقدمات تو ایسے ہیں، بلکہ کسی مقدمے میں بھی کورٹ سے سزا نہیں ہوئی، انہیں ابتدائی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اور وہ اب ہائی کورٹ میں زیر سماعت آئیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں. نارملی ہونا پروسیجر کیا ہے؟ اگر مجھے سزا ہو جاتی ہے ہاں، ہائی کورٹ میں جاتا ہوں اور ہائی کورٹ سے بھی مجھے سزا ہوتی ہے، دین آئی گو ٹو سپریم کورٹ. یہ سب کے لیے یہی ہے نا، آئین یہ کہتا ہے کہ آپ میں اور یہ جو دو جس کا ہم نام لے رہے ہیں برابر ہیں نا. تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کے فیصلوں کا؟ انتظار کرنا چاہیے. اب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے عدالت میں، فرض کریں تو حکومت کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ان کی ضمانت ہو جائے تو ضمانت ہو جاتی ہے. لیکن حکومت کائے کو کہے گی کہ ہمیں کوئی نہیں، دباؤ کے تحت؟
نہیں مطلب عوام کا بھی تو دباؤ ہوتا ہے نا. نہیں مطلب عوام کے دباؤ سے مراد یہی ہے نا جو میرا سوال ہے کہ کیا ہم سڑکوں پہ آ کے اس پارلیمنٹ کے جو پوزیشن ہے اس کو چیلنج کر دیں گے اور وی ول ڈیمانڈ اندر پارلیمنٹ؟ نہیں دیکھیں نا ایک بات آپ یہ جو الیکشن ہوا ہے ہمارا اس میں جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے. پہلے تو پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت اس کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مائی پارلیمنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے, انہوں نے الیکشن لڑا ہے, وہ سب سے بڑا گروپ بن کر سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو مجبوری ہے نا سسٹم کی کہ وہ قانون, انہوں نے ایک نئی جماعت کا چوغا پہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ اپنے انتخابات دوبارہ کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان کی جماعتی حیثیت بحال ہو جائے. جب جماعتی حیثیت بحال ہو جائے گی تو یہ سب لوگ یہ سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے اور کوئی ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ان پہ نہیں ہوگا. نہیں اگر سارے فیصلہ کریں گے تو پھر تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب ہے یہ کھیل ہی ہے, آپ کو کھیل سمجھ آ گئی ہے ساری. نہیں بہت اچھی بات ہو رہی ہے, لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کیوں کروائی جا رہے ہیں, کیوں یہ سیٹیں خالی چھوڑی گئی ہیں, اور اسمبلی میں 180 سیٹوں کا مطالبہ کیوں ہے. مجھے یہ بتائیں شامی صاحب, 180 میں سے 90 تو سیٹیں ان کے پاس ہیں, کیا وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی 90 سیٹیں وہ واپس چاہتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ دیکھیے نا, یہ پارلیمنٹ تو ان کو 90 سیٹیں نہیں دے سکتی نا. یہ تو ان کو اسی فورم پہ جا کے لڑنا ہوگا نا. الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, عدالت میں جائیں گے, وہاں اپنا مقدمہ لڑیں گے. تو بطور پی ٹی آئی جائیں گے اب؟ نہیں, وہ تو کینڈیڈیٹ جائیں گے نا. جو وہ تو جائیں گے نا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ میرے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ جائے گا نا. ٹریبونل ہے نا, تو وہاں جائیں گے نا. جو آپ 180 کی بات کرتے ہیں, 90 ان کے پاس ہیں, اور جو درخواستیں دی وہ 23 کر میں کیوں اپنا, مگر یہ بخاری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ 23 کے قریب درخواستیں دی ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سسٹم پہ تو وہ اب بلیو ہی نہیں کرتے نا جی. ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے دیٹ ول ڈٹرمن کہ کیا ہونا ہے. سسٹم میں ایک بات میں سارے دوستوں سے, کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا؟ تقریباً 5-5.25 کروڑ لوگوں نے. یہ حقیقت ہے. اور ان کو کتنا ملے ان دوستوں کو؟ 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب. جی جی. تو ہمیں یہ بھی تو سامنے رکھنا چاہیے نا کہ آپ خان صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں, آپ کا خیال ہے کہ لاجک ورکس ود دیم. میرا نہیں خیال کہ لاجک ورکس ود دیم. جتنے ان کے مطالبات ہیں ان لاجیکل ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نہ کہیں وہ الگ بات ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مہاتما خان صاحب چاہتے تھے کہ اس ملک میں پریزیڈنشل نظام آ جائے. اس لیے انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کو اپروٹ کرنے کے لیے کون سی کوشش ہے جو انہوں نے نہیں کر کے دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مقدمات کی بات ہم کرتے ہیں نا جی, خاص طور سے 8 مئی کے حوالے سے, میں آپ کو 2 پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں. ایک امریکہ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا جب لوگ کیپٹل ہل پر چڑھ گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, 8 سال سے لے کے 28 سال تک کی قیدیں ہوئی ہیں ان کو, ایک بندے. سر کی پروسیکیوشن نے کام کیا نا, یہاں پہ پروسیکیوشن کام نہیں کر سکتی. اس میں ان کا فائدہ تو پروسیکیوشن کی نالائکی کی وجہ سے ان کو مل رہا نا. کریکٹ. دوسری بات یہ کہ برطانیہ میں رینسم ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, لوگوں نے دکانیں لوٹ لی تھی. ایک سی ٹی وی کیمرہ سے فوٹیجز لے کے ایک بندے کو پکڑ کے انہوں نے چیزیں بھی ریکور کی اور ان کو سزائیں بھی دی. اگر تو آپ نے اس معاشرے کو لوز چھوڑنا ہے کہ یہ توڑا لا ہے چنگیز خان کے دور کا, قبلائی خان کے دور کا, کہ جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ جو مرضی کرے. 8 مئی از ناٹ اے نارمل کرائم. It's something unthinkable, never happened in the... Sir, 9 مئی پلیز کوریکٹ کریں نا, آپ کو 8 فروری اور 9 مئی میں کنفیوژن کریکٹ کر رہے ہیں. Thank you very much. دیکھیے 9 مئی کو کیا ہوا, اسٹیٹ کے نا سمبلز ہوتے ہیں کچھ. یہ آپ کہتے ہیں نا. نہیں میں نہیں کہتا, یہ نارمز کی بات ہے. وہ نہیں مانتے, وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ بھی سازش تھی. نہیں دیکھیں, یہ سارا کا سارا کھیل کھیلا گیا. میں مان لیتا اگر مہاتما خان صاحب اگلے روز سپریم کورٹ کے پریمسز میں بیٹھ کے یہ نہ کہتے کہ دیکھ لیا آپ نے مجھے گرفتار کر کے, آپ دوبارہ کریں گے اس سے بدتر ہوگا. وہ کون تھا؟ یہ میں آپ کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں دیکھیں, میرا سوال لے لیجیے پھر آپ. ان حالات میں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے, حالات ہمارے برے ہیں, غربت انتہا کو پہنچ رہی ہے. یہ پچھلے دنوں جو گیس کی پرائسز بڑھی ہیں, جو بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں, جو روزمرہ چیزیں بڑھی ہیں, ایک طرف وہ ہے, ایک طرف IMF نے ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں, اور ایک طرف IMF کو خط ہے کہ ان کو پیسے نہ دو, پہلے آڈٹ کرواؤ الیکشنز کا. کیا آپ ساری صورتحال کو کیسے سمجھتے ہیں؟ نمبر 1, IMF جو ہے وہ کبھی کوئی پولیٹیکل سرکلز میں نہیں آتی, وہ نوٹس نہیں لیتی. وہ دیکھتی ہے کہ آپ کا سسٹم کیسے چلے گا, ہمارے پیسے واپس کیسے آئیں گے. دیٹ از دیئر ہیڈ ایک. گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے, وہ گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے, اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہم سے بھی صحیح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے. سر گورنمنٹ ڈیل ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں, سیٹوں پہ الجھے ہوئے ہیں,
کس چیز پہ الجھے ہوئے کہ وہ کام نہیں کر رہا, کبھی آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ گورنمنٹ ہے, یہ ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو گئی ہے, انکروچمنٹ ہو رہی ہے, آپ کی چوک ہو گئے ہوئے روڈز, آپ نے وہ بند کرا دی, کمشنر کام نہیں کر سکتا. دیکھیں بات سنیں, یہ ملک اس وقت یہ وہاں جا رہا ہے. ایک اکانومسٹ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے میں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, یو ول شورلی گو انٹو بینکرپسی. ویسے شامل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شامل صاحب جس لہجے میں آج گفتگو ہو رہی ہے یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک آدمی تھوڑا سا ریزنیبل ایک بات کی کسی نے, شیر افضل ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت, جی شیر افضل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ چھوڑتے تو 9 مئی جیسے واقعات سے بچا جا سکتا تھا. ایک سوچ یہ بھی ہے, کیا مطلب اس بیان کا؟ جی شامل صاحب. نہیں وہ تو اب اسمبلیوں میں تو واپس آ چکے ہیں نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے خبر اپنا کانفرنس ہوا, ظاہر ہے ہم اسمبلی میں بیٹھے رہتے اور مقابلہ کرتے, اسمبلیاں نہ ڈیزالو کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا. دیکھیں اس سارے سفر کو دیکھیے, تو مجھے تو یہ شیر افضل صاحب کے بیان میں کچھ وزن نظر آتا ہے. یہ کیا یہ ہے سوچ؟ جو اسمبلی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا. یعنی جو تجربہ ہوا ہے اس سے پھر 9 مئی ہوا, اس کے بعد نتائج نکلے, پھر قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں, لوگ گرفتار ہوئے, آج بھی گرفتار ہیں, رہا ہو رہے ہیں, اور کافی کل ضمانتیں ہوئی, آج بہت ساری ضمانتیں ہوئی ہیں. مطلب اب رہائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, مطلب ایک مشکل تو صورتحال پیدا ہوئی نا, اور ایک بحران تو پیدا ہوا, اور ایک ابتلا بھی. شامل صاحب آپ بہت سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں, اور آپ کے میں کالم پڑھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, اس سارے مسئلے کا حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ جائیے آپ میری طرف سے, عوام کی طرف سے پیغام لے کے جائیں اڈیالہ, اور اس آدمی سے بات کریں کہ یار لیٹ اس ٹاک سم پازیٹیو تھنگ, واٹ ول بی یور میسیج؟ نہیں بات چیت تو بالکل ہونی چاہیے. آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ کیا کیسے جائیں گے آپ؟ اس ملے بھی ہیں کافی دفعہ آپ ان کو, کیا کہیں گے آپ انہیں؟ نہیں پہلی بات تو یہ کہ اب حکومت قائم ہو گئی نا, یا وفاق میں بھی قائم ہو جائے گی, صوبوں میں قائم ہو رہی ہیں حکومتیں, وہ توڑنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. نہیں حکومتیں تو قائم ہو گئی نا. دیکھیں انہوں نے الیکشن بھی لڑے, جس کو وہ مانتے نہیں, صدارتی امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزیر اعظم کا امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزراء اعلیٰ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, تو سسٹم میں تو شریک ہو گئے نا. یہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اڈیالہ جیل, جائیں ان سے بات کریں, کہیں کہ ملک مشکل سے حالات سے گزر رہا ہے, پلیز آپ آئیں اور آپ بھی اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کریں. واٹ ول بی یور میسیج؟ نہیں میسیج یہ کہ آپ اسمبلی کو کام کرنے دیں, جو حکومتیں بن گئی ہیں ان کو کام کرنے دیں, اپوزیشن کریں. جی آپ سر, اگر آپ کو میں کہوں کہ اڈیالہ جیل جائیں اور عمران صاحب سے بات کریں کہ دیکھیں سر آپ کے پاس 90 اسمبلی میں سیٹیں ہیں, ایک صوبے میں آپ کی مکمل میجورٹی ہے, دوسرے صوبے میں بھی بہت بھاری اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی نمائندگی موجود ہے, آپ پلیز آئیں, اپنی انا کو چھوڑ دیں, اب بیٹھیں اور عوام کے لیے کوئی بات کریں, کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ ایسا پیغام سوال کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک ایسا شخص جو اپنے یعنی کنٹمپریری پولیٹیشین سے بات کرنے کے بجائے کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا, اور کسی سے بات کر کے نہیں دی, اس نے تباہی کے آخری دہانے پر پہنچا دیا ہے, وہ میری بات سنیں گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں دیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بھائی صاحب میں بہت میں نے بریک پہ جانا ہے, میں سوال وہاں پہ لے جا کے بریک پہ جا کے پھر آگے پیجے. آپ کی تو ان کے ساتھ دوستی ہے, ہی ہیز بین یور فرینڈ, نارملی وہ آپ کے فلیٹ پہ زیادہ پائے جاتے تھے, از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ یس. اچھا, آپ کو اگر ہم بھیجتے ہیں پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ ہم ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس کرائسس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, تو کیا عمران صاحب کہیں گے؟ یہ سوال میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں بریک پر, جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے اس سوال کا جواب دوں گا. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلکہ میں خواتین حضرات ہم بات کر رہے ہیں ملک میں موجود مسائل کے حوالے سے, اور یہ سارے مسائل اس وقت سیاسی نوعیت کے ہیں, اور حل بھی اس کا سیاسی نوعیت کا ہی نکلنا چاہیے, اور ایک ڈائلاگ جنم لے تو میں سمجھتا ہوں مسائل میں بہتری ہو سکتی ہے. ڈائلاگ کے لیے میں نے ان 2 دوستوں کے تو رائے لے لی. اب میں بات کرتا ہوں پی جے میر صاحب سے, جو ان کے ذاتی دوست بھی ہیں. اب پی جے میر ایک شاعری بھی ہے, پی جے میر ان تمام مشکلات کو فیس بھی کر رہا ہے جو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی وجوہات کی بنا پہ فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ نکلنا چاہتا ہے اس مسائل سے, اور تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک سیاسی استحکام کو پیدا کر سکیں. سیاسی استحکام تب پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو سنی کونسل ہے اس کو چلانے والے اور اس کو بنانے والوں کے ساتھ بات کی جائے. جی پی جے. دیکھیے جی, ان کو میں نے پہلے بھی ایڈوائس دی, بلکہ میں کنجا میں تھا چودھری شجاعت کے ساتھ, میں نے کہا ان سے بات کریں,
تو انہوں نے مجھ سے فون نمبر مانگ لیا, میں نے سالے کا فون دے دیا, کال نہیں کی. وہ ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. آج جو چوتھا جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ بڑھتی گئی. کیوں؟ ان کے پاس ایک زبردست اتحادی آ رہا تھا, انہوں نے بات نہیں کی. ان کو میں نے اختر مینگل کی بات کی, میں نے کہا اختر مجھے ملے ہیں, تو ان کو ٹائم نہیں دے رہا. نہیں میں دوں گا. نہیں ٹائم دیا, اختر چھوڑ کے چلا گیا. اب جو وقت آ گیا ہے, یہ ہسٹری اختر کے مقابلے میں ان کو اچھا اچکزئی تو مل گیا. سر اچکزئی ملے ہیں نا, کوئی ہیرا تو نہیں ملیا. تو the question is کہ یہاں عمران کو صرف ایک چیز ہے کہ دیکھو پالیٹکس لچک سے چلتی ہے, چابک سے نہیں چلتی. آپ لچک دکھائیں. پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے, اس گیم کے اندر کئی دفعہ جھکنا پڑتا ہے, کئی دفعہ تیرنا پڑتا ہے. آپ کے خیال میں وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک طرف تو ہو گئے نا جن کو بڑے یہ نام دیتے تھے, ڈیزل تو فلانا, اب آ گئے نا ساتھ. لیکن کس میں آئے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے جو ملاقات فضل الرحمان. اب وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں کیونکہ فضل الرحمان بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہاؤ ول یو گیٹ ٹوگیدر. یہ بھی انہولی الائنس ہے. اس وقت عمران کو صرف ایک, میں سمجھتا ہوں, کون ان کو سمجھا سکتا ہے؟ کوئی سیاستدان نہیں, صرف چیف آف آرمی اسٹاف. دیٹس اٹ. جی, پی اے نے چیف آف آرمی اسٹاف کو, اب یہی بات تو ایک منٹ ہے, یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے رول کے بارے میں اچکزئی صاحب بڑی سخت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی اداروں کو کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی کر سکتے ہیں؟ نہیں, تو کیا یہ آ کے محافظ بنیں گے ملک کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشنز اگر آپ دیکھیں, اس کا جو پریمبل تھا, اس کے آرٹیکل 3 میں تھا کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈین آف پاکستان's ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پاکستان's آئیڈیالوجی. اور کون سا ہوتا ہے جی آئینی رول؟ کیوں جی شامی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں, شامی صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال وہ یہ بعد میں وہ امینڈمنٹ میں جب ضیاء الحق صاحب آئے تو وہ فارغ کر دیا انہوں نے, پریمبل ہی اڑا دیا, لیکن یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی رول پلے کریں جہاں تک ان کو کہا گیا ہے. اس کے لیے کوئی ڈویژن نہیں ہے ہم میں, کوئی سین آدمی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اندر ڈویژن. میں جرنلسٹک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج رول کرے ادا کر, بالکل نہیں کرنا چاہیے, کوئی مداخلت نہیں ہونی. ٹھیک, لیکن آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کل تک تو مولانا کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کی شکایت میں کیا وزن ہے جناب؟ ان کو ہرایا تو وہاں پر خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے. بڑے مزے کی بات ہے, ان کے خلاف دھاندلی تو انہوں نے کی ہے. بڑے مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما میاں نواز شریف آ رہے ہیں مانسہرے سے, ان کا مقابلہ گستاخ صاحب سے تھا. گستاخ صاحب کو 1 لاکھ کچھ ہزار ووٹ ملے, میاں صاحب کو 80,000 ووٹ ملے, اور JUI کے نمائندے کو 29,000 ووٹ ملے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کون کس سے ناراض ہونا چاہیے تھا. جی آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے, اگر تو سینٹی پرویلز, بات آپ نے کسی کی سننی ہے اور ماننی ہے, وہاں تو میں نہ مانوں والی بات ہے. آپ کو میں نے مثال سنائی تھی, کریں کیا پھر؟ میں نے دیکھنا یہ تو کچھ علاج نہیں ہے, یا تو آپ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیں. جو 90 آدمی منتخب ہو کے آئے ہیں, جو صوبائی اسمبلی میں ان کے لوگ ہیں, دیکھیں نا, وہ بھی 12 لوگوں کے ووٹ لے کے آئے نا. کیا ان کو نہیں سوچنا چاہیے جو ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا وہ پروگرام دیکھ کے مجھے گالیاں دینے کی بجائے جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس کو آگے لے کے چلیں. ہمیں رستہ بتائیں, کیا رستہ کیا ہے. رستہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں 180 سیٹیں دے دو. یہ جس طرح شامی صاحب کہہ گئے ہیں کہ سب کچھ کانسٹیٹیوشنل اب تک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اب تک جو بھی عمل انہوں نے اٹھائے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل عمل نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ ان کو 180 سیٹیں دے دیں. اب بات آگے بتائیے کریں کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شامی صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کے بیچ میں رہ کے آپ ہر بات کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی بیریئرز ہیں. یہ نہیں ہے, دیکھیں خود ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں, وہ یہ کہ اگر میجورٹی ہو کسی کے پاس اور وہ کہے کہ کل سے پاکستان کا نام امکستان ہو جائے گا, تو کیا میجورٹی شوڈ رول؟ نو, سینسیبل ہونا چاہیے نا, لاجیکل ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کا ایک فریم ورک ہے, اس کو آپ دیکھیں جناب. اس وقت جتنے مطالبات ہیں خان صاحب کی پارٹی کے, یا جو سنی, اب تو ان کی پارٹی رہی نہیں نا, اب تو یہ سنی اتحاد ہوگی نا, سنی اتحاد کے جتنے مطالبات ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خواہشات پر مبنی ہے, آپ نے ان کی خواہشات پوری کرنی ہے تو کر دیں, سارے سسٹم کا بیڑا غرق. شامی صاحب آپ ان کا مقدمہ لڑیں, سنی اتحاد کونسل والوں کو میرے ساتھ. اب مجھے بتائیں آپ کا مقدمہ ہے کیا؟
نہیں آپ مجھ سے مقدمہ لڑوانا چاہتے ہیں نا؟ نہیں آپ کو میرا مقدمہ تو اس وقت یہ ہے جی کہ سنی اتحاد کونسل کا کہ ہم نے 91 سیٹیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں جی، ہم یہاں حلف اٹھا چکے ہیں اور ہم یہاں جو پروسیس ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ سنی کونسل. کب کہا؟ کیونکہ امیدوار کھڑا کیا انہوں نے وزارت عظمیٰ کا. یہ فکرے اتنے اچھے فکرے آپ بول رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کھڑا کیا ہے، اس کے بعد صدارت کا امیدوار کھڑا کیا ہے، ان کی وہ اسپیکر کا امیدوار کھڑا کیا ہے اور اسپیکر کا امیدوار کھڑا کیا ہے، لیکن اس کے پہن کے آئے ہیں نا، اور نعرے بھی مارتے رہے ہیں. ماسک پہننے پہ تو پابندی نہیں ہے. نہیں ماسک پہننے پہ کوئی اس سے اچھے بھی ماسک، ویسے آئی مسٹ اپریشیٹ، تھمز اپ، ماسک بڑے اچھے تھے جس کسی نے بنائے، جس نے بنایا آپ نے بنوائے لگتے مجھے، کوئی تھوڑے سے برے چلا ہوا تھا برے طریقے سے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے نا، یہ پروسیس میں تو شریک ہو گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو خواتین کی نشستیں ہیں، اقلیتوں کی نشستیں ہیں ہمارے حصے کی، وہ ہمیں دے دی جائیں. بہت اچھی بات آپ نے کی، یہیں پہ رک جائیے. یہ کیا وقت نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا رول پلے کریں اور کوئی موو کریں پارلیمنٹ کے اندر درخواست کہ یہ جو لکونہ ہے، یہ جو سکم ہے الیکشن لاس کے اندر، اس کو ختم کیا جائے؟ یہ زیادہ پازیٹیو وے نہیں ہوگا؟ میں تو دیکھیے اس میں اگر الیکشن لاز میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کر دینی چاہیے. نہیں آپ ایگری کرتے ہیں میرے سر پی جے بخاری صاحب؟ سر امینڈمنٹ ان کی مرضی کی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ ان کی مرضی نہیں ہم نے دیکھنی. اب ہم نے دیکھنی ہے کہ جو سسٹم میں ایک رکاوٹ آ رہی ہے، ایک لکونہ ہے. آپ کو بھی محسوس ہوا، مجھے بھی محسوس ہوا کہ آئین خاموشیوں پر کیا کیا جائے. تو کیا یہ دس از ناٹ دا پراپر ٹائم اور پراپر فورم کہ یہ موو کریں؟ پھر ہم سب لوگ دیکھیں گے کون مخالفت کرتا ہے. جو مخالفت کرے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ آئین کو آگے چلنے نہیں دینا چاہتے، پارلیمنٹ کو چلنے دینا. تبھی تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اگر یہ تو نہیں زندہ رہنے دیں گے تب تک، اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی. سر آپ ان کو بہت کمزور سمجھتے ہیں میرے خیال میں. ان کو یہ جو کونسل والے ہیں، جب اسمبلی کے اندر آ گئے ہیں ان کی طاقت اس کے اندر ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اس کو اپریشیٹ تو کریں نا. اب یہاں بیٹھ کر اگر ان کو عدالتی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر یہاں مقننہ میں سنوائی ہونی چاہیے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دیجئے، خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستوں کو دے دیجیے. میں جا رہا ہوں بریک پر، واپس آ کے ہم یہیں سے بات شروع کریں گے کہ یہ ایک رستہ ہے ان کے پاس بھی اور سب لوگوں کے پاس کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اس معاملے کو ریزالو کیا جائے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر موجود سیاسی صورتحال، اس کی وجوہات اور حل کیا ہو سکتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر اقتصادی جو بدحالی ہے ہم اس پہ قابو پا سکیں. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ ناممکن ہے کہ ہم معاشی طور کے اوپر مضبوط ہو سکتے ہیں یا اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. کیونکہ غیر ملکی جو بھی ہمیں امداد دینے والے ادارے ہیں وہ یہ محسوس تو کرتے ہیں کہ ایک ایسے حکمرانوں کو پیسے دیے جائیں جو پولیٹیکلی ان کا جو سسٹم ہے اسٹیبل ہو. جی شامل صاحب، میں آپ سے بات کر رہا تھا. میری گزارش یہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہاں جذبات جو ہے نا اس کو برانگیختہ نہ کیا جائے. اور ان کو بھی چاہیے نا، ان کو بھی چاہیے. کیسی تقریر ہے کہ ہم اٹک تک آ جائیں گے، اٹک سے پیچھے دھکیل دیں گے. وہ تو ایک فضول گفتگو ہے نا. میں ایک بات میں آپ تینوں دوستوں سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گئے ایسٹ پاکستان، ہمیں بھیجا گیا ہماری پارٹی کی طرف سے، تو ہمارا ادھر ڈائلاگ ہوا طفیل اور روف سے، وہ دا رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ آف مسٹر مجیب الرحمان. ہم نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ اگریسو ٹون لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو مجیب الرحمان. تو اب یہاں بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کونسل کے اندر جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں ایک گروپ تو ایسا ہے جو ایسی بات کر رہا ہے اور ایک گروپ ہے جو یہ ایگریشن کی طرف جا رہا ہے. تو کیا کریں آپ ان کو کیا ہدایت؟ تو خیر ہم نہیں دے سکتے ہدایت، ہم ان سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں ایز اے سٹیزن. نہیں دیکھیں آپ تھوڑا تحمل کریں. آپ یعنی ایک 1 بائی 1 لینے. آپ تو دیکھیں اسمبلی کو کچھ کام کرنے دیں. اور یہ ان کی کیوں کام کرنے دیں؟ کیوں کام کرنے دیں؟ اسمبلی کام کیوں کرے گی؟ کیوں کرنے دیں؟ نہیں کرنا نہیں، تو ہمارے مقاصد نہیں پوری کرتی. نہیں ایسی بات نہیں، وہ بھی کریں گے. وہ یہاں آئے کیوں؟ حلف کیوں اٹھایا انہوں نے؟ وہ ورنہ باہر بیٹھے ہوتے دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے. وہ بھی جانتے ہیں ان کی بھی لمیٹیشنز ہے. پہلے انہوں نے دھما چوکڑی مچائی تھی اس کو بھگتا ہے، ان کا اپنا نقصان ہوا ہے. اب دھما چوکڑی مچائیں گے ان کا اپنا نقصان ہوگا. اس لیے آپ یہ جو اور وہ تو کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں. وہ عوام ان کے ساتھ ہیں
تو کیا پھر کیا کریں گے؟ اس کا کیا کر لیں گے؟ جلوس دھرنے 1/3 ووٹ ملے ہیں ان کو, 1/3 ووٹ ملے ہیں نا, 2/3 بھی تو ہے نا اس ملک میں موجود. وہ نہیں مانتے. یہ بات مجیب صاحب اگر وہ مان لیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. بھائی دوسروں کو بھی ووٹ ملے, وہ کہتے ہیں نہیں, اٹ واز اے ٹوٹل آور مینڈیٹ, ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی الیکٹ نہیں ہوا. یہ ہے پریمسز ان کا. نہیں سر, وہ کچھ 14-15 سیٹیں دیتے ہیں, وہ کون سی ہیں؟ میں نے گزارش کی ہے کہ مجھے ان کی تو نشاندہی کر دینا. وہ 14 کے 17 کہہ رہے ہیں, 17 سیٹیں وہ دیتے ہیں. وہ کون سی ہیں آپ کے اندازہ ہے کوئی؟ آپ مسکرا رہے ہیں. میرا اتنا سنجیدہ سوال ہے. اس بات پہ سوال پہ ہنسی نہیں آ رہی, مجھے اس تھاٹ پہ ہنسی آ رہی جو انہوں نے کہا. دیکھیے گزارش کیا ہے, مجھے شامی صاحب بالکل اصول کی بات کر رہے ہیں کہ لیٹ پارلیمنٹ ایکٹ. وہاں بیٹھ کے آپ ہر مسئلہ لے آئیں, آپ ہر مسئلے پر ڈیبیٹ کر لیں, بٹ دے وونٹ لیٹ اٹ ہیپن. وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نہیں چلنے دیں گے. بھائی ابھی انہوں نے انتخاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سر کل کی تقریر دیکھیں, ان کے اسپیکر بیٹھ گیا اور وہ جو کر رہے ہیں, مثلا یہاں پہ پنجاب میں مریم واک کر کے گئی رانا آفتاب صاحب کے, ہم سمجھے کہ بہت پازیٹیو جیسچر ہے, لیکن اس پازیٹیو جیسچر کا جواب نہیں آ رہا. نہیں, رانا آفتاب نے تو جواب دیا نا اس کا. رانا آفتاب سے ممکنہ طور پہ ریپلیس بھی ایسا ہی ہوگا نا. ابھی ان سے تعلق ہے نگاہوں سے نگاہوں تک. کسی دن مسکرائیں گے, کسی دن بات بھی ہوگی. یہ شعر و شاعری بھی آگے ہے کہ کسی دن مسکرائیں گے تو کسی دن بات بھی ہوگی. کیوں اپنا بخاری صاحب, کسی دن مسکرائیں گے اور کسی دن بات ہوں گی, تو یہ سفر ہے, یہ کتنا وقت لے گا؟ جناب میں شعر کے جواب میں شعر ہی عرض کر دیتا ہوں کہ خان صاحب کا حال یہ ہے کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے, اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچا دیتے ہیں. جو ان کا دل چاہے گا وہی ان کی پارٹی کا قانون ہے, وہی ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے, وہی ان کی پارٹی کا ایکٹ ہے. شامی صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اوتھ لے لیا ہے, لیکن اب وہ ہاؤس کو ان آرڈر بھی تو لا رہے ہیں نا. وہ ہاؤس کو کہہ رہے ہیں گیٹ ان آرڈر. کیوں سر وہ ہاؤس کو کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کریں. نہیں وہ تقریر ہے نا, میں تو اپنے پاس تقریر ہے. تقریر ہے نہیں, تقریر بہتر ہے. اناگرل سیشن کی سپیچ جو ہے اٹ مینز اے لاٹ. نہیں سر لوٹ نہیں پڑی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ 225 لوٹ پڑی ہوئی ہے سر. ان کے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو لوٹ ہے. 225 سیٹیں ہماری پوری کریں جو کرنا ہے. ان کو نہیں, ان کو مانگنے کا تو حق حاصل ہے. حق ہے, لیکن سر ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن. نہیں, ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن, ود ان دی فریم ورک آف دی لا. تو کانسٹیٹیوشن جو حق دیتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی مطالبہ کروں within the constitutional framework. within the constitution وہ ہے, آپ کریں, اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہے, go to the election tribunal. یہی ہے نا. درست ہے. آپ نے, میں نے اور انہوں نے کوئی گلیوں محلوں میں تو فیصلہ نہیں کرنا. اسپیکر نے یہی جواب دیا. دیکھیں ایک بنیادی بات آپ نے کہا تھا, ایک بات بتائیں جنہوں نے کی ہو, وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. میں بیٹھ سکتے تھے. مجھے نہیں پتا کس کا فیصلہ. یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے, مثبت ہے. اب اس پہ عمل کریں, آگے بڑھنے دیں نا ان کو. ابھی تو بھائی ابھی تو شروعات ہیں. ابھی تو ساری لوگ, آج تو بہت ساری بیلیں ہو گئی ہیں, اب آہستہ سے بیلیں ہوں گی, ایک منٹ تو ساری نہیں ہو جائیں گی. کوئی آپ کتنی دیر, بھئی کتنے مہینے ہو گئے ہیں, نہ کوئی مقدمہ چلتا ہے, نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو سر. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس دن تک ایف آئی آر ختم نہ ہوئی, لوگوں کی تصویریں انہوں نے دے دیں سوشل میڈیا پہ کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو, یہ آر او تھے, یہ آر او تھے. ایسے نہیں ہوگا سر, دیواروں پر چشمہ کریں سر, ایسے نہیں ہوگا شامی صاحب. جن لوگوں نے یہ کیے ہیں ان کا تو اپنا حساب کتاب الگ ہوگا نا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ آپ 9 جج دے دیجئے ٹریبونل بنانے کے لیے, وہ کہیں میرے پاس تو 2 ہیں, بری بات, کیسے کام چلے گا؟ بالکل آئی ایگری ود یو. بری بات. آپ بتائیں جی, ہم کرنے لگے ہیں. دیکھیں شامی صاحب کی بات میں بہت بڑی لاجک ہے. یہ آپ نے کیا کہا, کتنے مانگے؟ 9 مانگے, 2 دیے ہیں. اچھا, مطلب اگر زیادہ دے دیے تو جلدی فیصلے ہو جائیں. آئی ایگری ود یو. ورنہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سوری کا کیس کی ہے اور وہ پورا ٹینیور گزر گیا ہے. آئی ایگری. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ٹریبونل زیادہ چاہیے تو ان کو ٹریبونل دیے جائے, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ الیکشن کمیشن مانگ کہہ رہا ہے انتخابی عذرداریاں جلد سے جلد طے ہونی کا فیصلہ ہو. جی پیجیے. یہ جب تک نہیں ہوں گی ہم اسی ڈیلیما میں لگے رہیں گے, اور پریشس قیمتی وقت جو ہے اسمبلی کا اور عوام کا ہم ویسٹ کریں گے. الیکشن کمیشن کو چاہیے, یہ اس نے پہلے کیوں نہیں مانگے یار؟ کمیشن نے مانگے ہیں, چیف جسٹس صاحب نہیں دے رہے. چلو یہ تو ایک وہ کہے میرے پاس 2 جج ہیں,
سر یہ کیا کریں گے؟ میرے پاس مقدمات کی بڑی بھرمار ہے. ججز کی بات آئی, آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تقریب میں, مجھے پتہ لگا کہ پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ ججز کم ہیں اور بہت زیادہ ویکینسیز خالی ہیں. جی اپنا بہت صاحب یہ جو مسئلہ ہے, اب دوسرے ایک بات تو آئی, ایک بات ہم نے کہی کہ ان کو آنا چاہیے اس لکونہ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر کوئی چیز لے کے, اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ججز دیں تاکہ ٹریبونل زیادہ بنے, تو آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل, فلی ایگری, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. میرے خیال سے ان کو لٹکانا جو ہے وہ اور زیادہ ڈینجرس ہوگا, بالکل فیصلے نہ کرنا ول بی مور ڈینجرس. تو ان کو امیڈیٹلی کرنا چاہیے. اور ابھی تو سر گستاخی معاف, ابھی تو بائی الیکشن ہونے والے ہیں نا, جو نشستیں خالی ہوئی ہیں, بعض ایم این ایس نے استعفے دیے ہیں, بعض صوبائی اسمبلی کے کہہ رہے ہیں آپ, ہاں تو وہ بھی ان میں حصہ لیں. ٹھیک ہے. وزیر امان شامی صاحب, سلیم بخاری صاحب, پی جی میر صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اس سما ایکسکلوسیو میں. بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو آگے جانا چاہیے. انا پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان آپ کا, میرا اور ان سب کا ہے جنہوں نے ووٹ دیا, اے کو دیا, بی کو دیا, سی کو دیا. اب ہمیں ان کے مسائل پر بھی غور کرنا ہوگا. اگر پارلیمنٹیں کام کریں گی تو ہم ان پہ تنقید کر سکیں گے کہ وہ عوام کی خدمت نہیں کر پا رہی, اور اگر پارلیمنٹس کو کام ہی نہ کرنے دیا گیا تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہوگا جی تو ہمیں تو کام نہیں کرنے دے گا. تو میں آپ کی طرف سے یہ حوصلہ پا رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ ممکنہ طور پہ امید کی جا سکتی ہے کہ سیاسی نظام آگے بڑھے گا, پارلیمنٹس اپنا کام کریں گی اور ڈیلیور کریں گی. کیا میں سب امید سے ہیں, کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اور یہ فکرہ جو ہم سب امید سے ہیں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. خواتین حضرات, آپ نے ساری گفتگو سنی. اس مثبت سوچ کے ساتھ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے. ہم آگے جانا چاہتے ہیں, نظام کو آگے جانا چاہیے, رکاوٹیں ختم کرنی چاہیے, ضد نہیں بنانی چاہیے. انا کوئی چیز نہیں ہے, انا پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.